औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल लैल पढ़ेंगे। सूरतुल लैल मक्की है। इसमें 21 आयतें हैं, एक रुकू है, 71 कलमात है और 304 हरूफ है। ये सूरत हमें क्या पैगाम देती है, इससे हमें क्या पता चलता है, क्या नसीहत हासिल होती है। मैं कहती हूँ अगर इस सूरत को समझ लिया जाए तो बहुत ही खूबसूरत सूरत है। और ये जो है आखिरत का और दुनिया का एक हकीकत हमारे सामने आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए और हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस सूरत से हमें ये सूरत हमें इबरत भी और नसीहत के लिए भी काफ़ी है। इससे बहुत सबक हासिल होता है। ये हमें पैगाम देती है कोशिश और अमल के एतबार से इंसान के दो ग्रोह हैं। एक ग्रोह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इसकी राह में ख़र्च करता है, अल्लाह ताला इसे दोज़ख की आग से महफूज रखेगा। दूसरा बख़ील है, कंजूस है और बेपरवाह है। उसे आखिरत की, मरने की, अल्लाह के मुलाकात की कोई फ़िक्र नहीं है। वो आखिरत को भूला बैठा है, जो निहायत भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। ये सूरत मज़ीद हमें क्या बताती है? ये सूरत हमें बताती है हदायत और दुनिया आखिरत अल्लाह ताला के अख्तियार और कुदरत में है। और एक और राज की बात इस सूरत से हमें पता चलता है। ये सूरत हमें बताती है कि आप हदायत मांगोगे तो आपको हदायत मिल जाएगी, आप दुनिया मांगोगे तो दुनिया मिल जाएगी। जिस रास्ते की तरफ चलोगे अल्लाह वही रास्ते खोल देगा। वो दोज़ख के रास्ते हो या जन्नत के हो, वो दुनिया के हो या आखिरत के हो, हम जिन रास्तों पे चलते हैं वो ज़िंदगी अल्लाह पाक हमारे लिए आसान कर देता है। ये सूरत हमें पैगाम देती है कि अल्लाह जिसे जितना चाहता है अता फ़रमाता है। बड़ी प्यारी सूरत है। इसमें पहली आयतों में अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों की कसमें खाकर ये हकीकत वाजिया की है कि बिलाशुबा तुम्हारी कोशिशें तरह तरह की है, मुख्तलिफ़ कोशिश कर रहा है। हर इंसान एक नई कोशिश में है, जिद्दोजहद में है। और 3 तरह की कसमें खाई अल्लाह ने, 3 चीज़ों की कसमें खाकर अल्लाह ताला हमें आगे क्या बात करते हैं, क्या बात बता रहे हैं। इन्ना सअयकुम लशत्ता कि बिलाशुबा तुम्हारी मुख्तलिफ़ कोशिशें हैं। और पहली कसम वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए, यानी जब रात छा जाती है तो दिन की तमाम चमक धमक रोशनी ख़त्म हो जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए, तजल्ला खूब रोशन हो जाता है, यानी जब दिन खूब रोशन हो जाता है तो रात के तमाम अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं और हर चीज़ नुमाया नज़र आने लगती है। और तीसरी कसम वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, और इस ज़ात की कसम जिसने नर और मादा को पैदा किया, यानी अल्लाह ताला ने अपनी कसम खाई है, क्योंकि मर्द और औरत दोनों को पैदा करने वाली अल्लाह ही की ज़ात है। इन्ना सअयकुम लशत्ता, इन्ना सअयकुम लशत्ता, बिलाशुबा तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ़ है, अलबत्ता मुख्तलिफ़ कोशिशें हैं। अल्लाह ताला इन 3 चीज़ों की कसम खाने का मतलब क्या? अल्लाह ताला का 3 चीज़ों की कसमें खाकर हमें बताना चाह रहे हैं कि इंसान फितरी तौर पर किसी ना किसी काम की कोशिश में लगा हुआ है। और इसकी जिद्दोजहद, इसकी कोशिश, हर इंसान की अलग अलग कोशिश है, यानी हर इंसान जिद्दोजहद करने का आदी है। मगर बाज़ लोग अपनी जिद्दोजहद, अपनी मेहनत, अपनी कोशिशों से दायमी राहत का सामान कर लेते हैं। यानी दुनिया में रहकर इतनी फ़िक्र करते हैं आखिरत की, इस जहां में रहकर उस जहां की इतनी फ़िक्र करते हैं, ज़िक्र अस्कार तकवा उसके खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमेशा दायमी राहत, यानी हमेशा की जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। और बाज़ लोग इतनी कोशिश करते हैं, दिन रात जिद्दोजहद करते हैं और आखिर उनकी कोशिश उन्हें जहन्नुम तक ले जाती है। यानी दुनिया समेटने में, दुनिया की चाहत, दुनिया की मोहब्बतों में इतना इंसान पागल हो जाता है कि आखिरत को भूल जाता है और आखिर जहन्नुम का मुस्तहिक हो जाता है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपने नफ्स की ख़रीदो फ़रोख्त करता है, बस इसे हलाक कर देता है या इसे आज़ाद कर देता है। या तो दुनिया में कोशिश करते करते जन्नत में चला जाता है या कोशिश करते करते जहन्नुम में चला जाता है। यानी हर इंसान जब सुबह को उठता है तो अपने नफ्स को तिजारत में लगा देता है, चुनाचा कोई इस तिजारत में कामयाब होता है और अपने आप को आखिरत के अज़ाब से आज़ाद कर लेता है
اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت، اس کی کوشش اس کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ مگر عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی کوشش کے انجام کو سوچے۔ عقل مند انسان سوچے میرا انجام کیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، میں دن رات بنگلہ، کوٹھی، گاڑی، پیسہ، نہ حرام دیکھ رہا ہوں، نہ حلال دیکھ رہا ہوں، نہ جائز ناجائز کی فکر کر رہا ہوں، یعنی میں مسلسل جو بھی کر رہا ہوں اور مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ اب سوچے یہ کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ جو انجام کا سوچ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس کے کام میں وقتی آرام ہو، جس کام میں وقتی طور پر، یعنی جس کا کوئی بھی کام ہے اس کا انجام وقتی طور پر ہمیں آرام دے رہا ہے، لذت دے رہا ہے اور خوش کر رہا ہے، مگر ہمیشہ کے عذاب اور تکلیف کا باعث بن رہا ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے، اور دنیا کی لذت اور خوشیاں یہ تو عارضیہ ختم ہو جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کا جو عذاب آخرت کا ہم مول لے رہے ہیں، تو پھر اس کام کے تو قریب، جس کا انجام ہی ٹھیک نہ ہو اس کام کے تو ہمیں قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، بس لیکن جس نے دیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، یعنی کوشش کے اعتبار سے انسان کے دو گروہ ہیں، اور دونوں کے تین اوصاف ہے، دونوں گروہ کے، ایک جنت کا گروہ ہے اور ایک دوزخ کا گروہ ہے، اور تینوں یعنی دونوں میں تین تین خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلا گروہ جو جنت کی کوشش کر رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، بس لیکن جس نے دیا اور ڈرتا بھی رہا، پھر جزاء ولا شکورا، پھر جزاک اللہ کی اور شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، احسان جتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر جو بھی عمل کر رہا ہے نا اللہ کے راستے میں دے کر، پھر تقوی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بھی کر رہا ہے نا جس نے اللہ کی راہ میں دیا بس، اور پھر ڈرتا بھی رہا۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ اور اللہ سے ڈرتا بھی رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے تصدیق کی، نیک بات کی، پھر نیکی پہ زندگی گزار رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن منکر پہ زندگی گزار رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اور آخرت پہ، اللہ پہ، اس کے رسول پہ ایمان بھی لا رہا ہے، اور ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکی اور اطاعت کی توفیق دے گا، اور ان کو بھلائیوں کے لیے اختیار، مزید اللہ تعالیٰ انہیں اختیار دے گا، مزید ان کے راستے کھلیں گے۔ مفسرین کے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے وہ 6 غلام آزاد کیے، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت سخت تکلیف دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ آیت کا نزول جو ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ہوا ہے، اور اس کے بعد ہر وہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے، تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بات ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو یقیناً ہم سہولت دیں گے اسے آسان راہ کی، نیکی کی، یعنی جو جس راستے پہ چلتا ہے نا اللہ وہ راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ آپ دنیا کے راستے پہ چلیں گے، اللہ کو اس میں آپ کو اتنی مزہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ دنیا، دل دماغ آپ کا اس راستے کے لیے آسان کر دے گا، اور پھر آپ کو آخرت کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ آپ جنت کے راستے پہ چلیں گے، قرآن، ترجمہ، تفسیر، نماز، ذکر و اذکار، اس کے راستے میں خرچ کرنا، تہجد، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خیرات، یعنی عمرہ، جو کچھ بھی آپ نیکی کے راستے میں کرتے ہیں نا اللہ وہ راستے آسان ترین کر دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ اسے سہولت دیتے ہیں آسان راستے کی، یعنی اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جھٹلایا نیک بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو یقیناً ہم سہولت دیں گے اس کے مشکل راہ کی۔ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے جس نے کنجوسی بھی کی اور پرواہ بھی نہیں کی، بے پرواہ ہو گیا، اللہ کے مال کو سمیٹ کے بھی رکھا، اس کی مخلوق کے کوئی کام نہیں آیا، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ کچھ بھی نہیں کیا، اور مال پر سانپ بن کر بیٹھا رہا، اور پھر بے پرواہ بھی رہا، پھر اسے ڈر خوف بھی نہیں، تقوی بھی نہیں، آخرت کی فکر بھی نہیں، اور اس نے نیک بات کو بھی جھٹلایا۔ اب ایسے کا کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو یقیناً ہم سہولت دیں گے اس کی مشکل راہ کی، کہ وہ جو گناہ کا کام ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، وہ حرام کا کام، وہ ناجائز کام، وہ اللہ کی نافرمانی کا کام، وہ دنیا اس پہ مسلط ہو گئی، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی لذت میں اتنا مبتلا ہو گیا اسے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اب وہ جب دین کی طرف آتا ہے تو اس کو مشکل لگتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا، تقوی اختیار کرنا، برائیوں کو چھوڑنا، اس کے لیے تو وہ راستہ مشکل ہو جائے گا نا۔ جو دین پہ چلتا ہے اس کے لیے دین کا راستہ آسان، اور جو دنیا پہ چلتا ہے اس کے لیے بدی پہ چلتا ہے نا، بدی کے راستے پر، اس کے لیے وہ برا راستہ ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ تنگی والی راہ آسان کر دیتا ہے، تنگی والی راہ، یعنی ان کے لیے نافرمانی کا راستہ اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس سے ان کے لیے بھلائی اور سعادت کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہی بات کہی گئی ہے کہ جو خیر اور بھلائی کا راستہ اپناتا ہے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اسے خیر کی توفیق سے نوازتا ہے۔ جو خیر کے راستے پہ چلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ مزید 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 فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اسے مزید اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا راستہ یعنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور آسان ہوتا ہے۔ اور جو برائی اور نافرمانی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، جس میں جو بیان کیا جا رہا ہے، تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ جو نیک بختوں سے ہوتا ہے اسے نیک بختوں والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے، پھر وہ نیکیاں ہی کرتا ہے، اور جو بدبختوں سے ہوتا ہے اس کے لیے بدبختوں والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ نیک بخت اور بدبخت دونوں اپنے ارادے اور اختیار سے نیکی اور بدی کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان پر ثواب اور عذاب ملنا ناممکن یا عقل میں نہ آنے والی بات نہیں ہے۔ ہر انسان تو خود سلیکٹ کرتا ہے نا اپنے لیے، جو راستہ اختیار کرے گا اسی راستے میں، یعنی اس کو وہی راستے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ آگے بتایا جا رہا ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور نہیں فائدہ دے گا اس کو اس کا مال جب وہ تردی، جہنم میں گرے گا، جہنم میں جب وہ ڈال دیا جائے گا۔ بد نصیبوں کو وعید سنائی جا رہی ہے، بد نصیب گروہ کو وعید سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مال و دولت کی خاطر یہ بد نصیب حقوق العباد اور اس کی فرائضگی میں ادائیگی میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، رسول اللہ کو ناراض کرتا ہے، تقوی کی زندگی نہیں گزارتا، من چاہی زندگی گزارتا ہے، رب چاہی زندگی نہیں گزارتا، عذاب آنے پر یہ ان کے لیے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور موت کے بعد انہیں قبر میں اور قیامت کے دن جہنم کے گڑھے میں دھکیل دیا جائے گا۔ ان علینا للہدی، بلا شبہ ہمارے ہی ذمے ہے البتہ ہدایت دینا، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے برائی اور بھلائی کی تمیز انسان کی فطرت میں داخل کر دی ہے، انسان کے فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلائی کی تمیز انسان کی فطرت میں داخل کر دینے ہی پر اتفاق نہیں کیا، صرف فطرت میں داخل نہیں کی بلکہ اس کی پوری رہنمائی کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، اور یہ ذمہ داری ہم نے رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے پوری کر دی۔ یعنی ٹائم ٹو ٹائم بہت سے پیغمبر آتے رہے، ہدایت کا پیغام دیتے رہے، اصلاح کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے انسان سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں، انسان کی اصلاح کے لیے بہت سے پیغمبروں کو رسولوں کو بھیجا، اور اب کسی کے لیے حجت باقی نہیں رہی کہ اسے معلوم ہی نہ تھا، سمجھایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ عادل ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ بڑا رحیم ہے اور کریم ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بلا شبہ لنا ہمارے اختیار میں ہے، للآخرۃ البتہ آخرت، والأولیٰ اور دنیا، یہ دنیا آخرت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ جو کوئی شخص بھی کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کوئی شخص کہیں نہیں جا سکتا، اور نہ اللہ کے سوا کوئی پناہ بھی مل سکتی ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکتی، کیونکہ دنیا آخرت اللہ ہی کے اختیار ہے، اس کے اختیار میں بھی اور قدرت میں بھی ہے۔ جو اس سے دنیا مانگتا ہے اور جتنی چاہتا ہے دنیا دے دیتا ہے، اور جو اس سے آخرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور آخرت دیتا ہے۔ یعنی جو بھی ہدایت مانگے گا، جو بھی اس کی محبت مانگے گا، جو بھی اس کا قرب مانگے گا،
تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنا قرب اسے ضرور دیں گے، ساتھ اتنی دنیا بھی دیتے ہیں، یعنی آخرت بھی دیں گے اور دنیا بھی دیں گے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو بڑی فکر دنیا کی ہوتی ہے رات دن اس میں مصروف رہتا ہے اور دین کی پرواہ نہ کرے، یعنی دین کی اسے کوئی فکر ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام منتشر کر دیتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی پریشانی لاحق ہوگی، اس سے مرنے کے بعد چھٹکارا، یعنی مر بھی جائے گا نا، مرنے کے بعد بھی چھٹکارا نہ ملے گا، یعنی اس کے دل دماغ پر ہر وقت دنیا غالب ہے کہ دنیا کا یہ کام، دنیا کا وہ کام، اب یہ کام وہ کام۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی پریشانی میں مبتلا کریں گے، ہر روز دنیا ایک نئی پریشانی لے کر اس کے سامنے ہوگی اور اس کی مشکلات بڑھ جائے گی، اور کیا ہوگا، منتشر، اس کے سارے کام بکھیر دیے جائیں گے، سارے کام ہر وقت ساری زندگی وہ دنیا کے کاموں میں الجھا رہے گا، اور اس کی مفلسی اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے کر دے گا، یعنی اللہ جتنا بھی دے گا نا تو وہ یہی کہے گا کہ پورا ہی نہیں ہوتا، میرا تو پورا ہی نہیں ہوتا، میرے تو خرچے ختم نہیں ہوتے، میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ لاکھوں کما کر بھی وہ روتا ہی رہے گا، اور دنیا پھر بھی اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام سمیٹ دے گا، یعنی جس کی نیت میں اپنی آخرت کی، اپنے قبر کی، اپنے رب کی ملاقات کی، محشر کی، جس کو آخرت کی فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آسان کر دے گا، اس کے دنیا کے کام سمیٹ دے گا اور اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر کیا ہوگا، اس کو فکر بھی نہیں ہوگی دنیا ملے نہ ملے، بس اسے آخرت کی فکر ہوگی، تو دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بالآخر میں نے ڈرایا تمہیں ایک ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ پاک ڈرا رہے ہیں۔ لا یصلاھا الا الاشقیٰ، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بڑا ہی بدبخت، بد نصیبی جہنم کی بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ الذی کذب وتولی، اور جس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی، منہ پھیر لیا، یعنی ایک تو جھٹلاتا بھی کلام کو اور پھر منہ بھی پھیر لیتا ہے، اور بڑے ہی بد نصیب اس میں جائیں گے۔ کتنی سخت آیتیں ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی آگ کا ذکر کرنے اور اس سے ڈرانے کے بعد فرمایا کہ اس میں صرف بڑا ہی بدبختی داخل ہوگا، بد نصیب ہی جائے گا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور اس کی اطاعت سے روگردانی کی، منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا۔ بعض لوگوں کو یہاں غلطی لگتی ہے کہ انہوں نے کہا جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف کافر ہی جہنم میں جائیں گے، کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، سیاکار ہو، بدعمال ہو، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے واضح دلائل کے خلاف ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی کچھ سزا دینا چاہے گا، وہ ضرور جہنم میں جائیں گے، کچھ عرصے کے لیے جہنم میں ضرور جائیں گے، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور دیگر فرشتوں کی شفاعت اور نبی پاک کی شفاعت کے ذریعے انہیں نکال لیا جائے گا۔ یہاں جو حتمی انداز میں کہا گیا نا کہ نہایت بدبختی اس میں داخل ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم دراصل انہی کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی انہی کافروں کے لیے، انہی یہودیوں کے لیے جو دنیا میں کفر کرتے رہے، شرک اور بدعت، گمراہی، کفر، اور کیا اللہ کی ناراضگی میں زندگی گزارتے رہے، شراب کی زندگی گزارتے رہے، زنا کی زندگی گزارتے رہے، جس میں وہ ہمیشہ داخل ضرور ہوں گے۔ کون؟ کافر مشرک ہمیشہ داخل ہوں گے، اور مسلمان وقتی سزا کے بعد، نبی پاک کی شفاعت کے بعد نکال لیے جائیں گے، جہنم سے نکال لیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر کیا فرمایا جائے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب دور رکھا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار، جو متقی ہوگا، جس نے تقوی کی زندگی گزاری ہوگی، جس نے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو، یعنی ڈرتے ہوئے اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ اسے شہرت نہیں چاہیے، بس آخرت کے عذاب سے اللہ پاک کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا مستحق بنا دے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى،
کتنی پیاری آیت ہے، آگے بتایا جا رہا ہے، اور نہیں ہے کسی کا بھی اس کے ہاں کوئی احسان، یعنی وہ دیتا بھی اور پھر کیا کہتا ہے کہ مجھے کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، میں جو بھی کر رہا ہے تجزا، اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اللہ، یعنی کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر صرف چاہنے کے لیے چہرہ اپنے رب کا جو اعلیٰ ہے، برتر ہے، صرف اپنے رب کے دیدار کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَىٰ، عن قریب دور رکھا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار، انتہائی پرہیزگار اختیار، یعنی جو انتہائی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوگا وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا، جو تقوی کی زندگی گزارے گا، جو خلوص نیت اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، ریاکاری، شہرت طلبی اور کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں کہ بدلے میں مجھے اپریشیٹ کیا جائے اور میرا احسان اتارا جائے اور مجھے واہ واہ کہی کی جائے، نہیں، اور اپنے کسی کے لیے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف اپنے رب کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کی نعمتیں، عزت و شرف عطا فرمائیں گے جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے اور وہ راضی ہو جائے گا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہ حضرت ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیات، لیکن فرمایا جو بھی ان بلند صفات کا حامل ہوگا اور بارگاہ الہی میں اس کا جو بھی اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے گا، تو پھر کیا فرمایا، تو جو بھی تقوی کی زندگی گزارے گا اور ان صفات کا حامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ایک بلند مقام عطا فرمائیں گے، بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے۔